अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइडियोलॉजी विद अनीला शहजाद। पाकिस्तान के मौजू पर एक और दफ़ा प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत महसूस हो रही है मुझे, बिकॉज़ बहुत सारी हमारे एक इंटेलिजेंसिया है, एक क्लास है पाकिस्तान में पढ़ी लिखी लोगों की, जो कि इस तरह के ख़यालात को, आइडियाज़ को फ़रोग़ देते रहते हैं और इसके ऊपर बड़ा बिलीव करते हैं इन बातों पे कि पाकिस्तान को जैसे कि बनना ही नहीं चाहिए था। अगर पाकिस्तान बना है तो वो हमारे फोर फादर्स की कोई गलती थी, उनको समझने में गलती हुई, या उन्होंने अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए या अपनी दोस्त जमाने के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे उन्होंने पाकिस्तान को बनाने के लिए जो है ना वो कोशिशें की। और उनका ये ख्याल कि जो दीगर सूबे जो कि बाद में पाकिस्तान बने, यानी ये मशरक़ी पाकिस्तान और जो मगरबी पाकिस्तान में जो सूबे थे वो तो मुस्लिम लीग को घास ही नहीं डालते थे, और ना ही उनका कोई उनकी एफिलिएशन भी नहीं थी मुस्लिम लीग के साथ, और ना ही वो इस आइडिया के साथ चल रहे थे कि उन्हें लाजमी तौर पे एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना है, बल्कि वो तो इंडिया के साथ रहते हुए बहुत खुश थे। और अगर इंडिया के साथ ही हम रहते, एक ही कंट्री में हम होते इस वक्त, तो हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके होते, बहुत ज़्यादा आगे हमारा जीडीपी वगैरह चला गया होता, और इस तरह की बातें। और आप ये सोचो कि जब एक नई नस्ल को इस तरह की मैसेजेस मिलते हैं, और वो नई नस्ल जिसने एक बने बनाए पाकिस्तान में आंखें खोली हैं, जो जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की उससे नावाकिफ़ हैं, और ज़ाहिर है इंटरनेट का दौर है और इतना रीडिंग की हैबिट तो लोगों में रहा ही नहीं कि वो पीछे से कुरेदें जाके हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करें, बुक्स पढ़ें। तो नॉर्मली ये होता है कि जो नौजवान नस्ल है जो कि डेली बेसिस पे एक पाकिस्तानी मीडिया में देखती है कि एक इंटरनल पॉलिटिकल जो है ना वो इंस्टेबिलिटी का मुल्क शिकार है और हमेशा रहती है, और फिर ये कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो गए, चाहे वो जस्टिस का हमारा निज़ाम है, चाहे वो हमारी हेल्थ है, चाहे वो हमारी एजुकेशन के सिस्टम है, वो तमाम के तमाम जो है ना ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल जेपरडाइज हुए हैं और बिल्कुल सही काम नहीं कर रहे, और मुल्क जो है वो तरक्की के रास्ते पर नहीं चल रहा बल्कि एक इन्हितात के रास्ते पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारे सिचुएशन को जब हमारी नौजवान नस्ल फेस करती है, उसके बाद आप अगर पूरे सोशल मीडिया में इस तरह की बातें जो है आम कर दो कि पाकिस्तान को तो बनना ही नहीं चाहिए था, तो बना ही गलत मुल्क है, तो फिर क्या होगा कि जो एक कौम है या हर मुल्क की जो उसके एग्जिस्टेंस के लिए जो एक बहुत ही कलीदी चीज़ है कि उसके जो लोग हैं उसको ओन तो करें ना। पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं वो अगर पाकिस्तान को ओन ही नहीं करेंगे, अगर हम उस चीज़ को उससे अपनी हमारे वतन से, हमारी मुल्क से हमें मोहब्बत ही नहीं होगी, और उसकी होने और ना होने से हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हुआ, तो फिर लामाला इस तरफ बात चली जाएगी कि पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। सो मैं समझती हूँ कि जो सोशल मीडिया है और जो न्यूज़ मीडिया है उसको के अंदर ये स्पेस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों को जो कि पाकिस्तान के हकीकत में हमदर्द हैं, जो कि हिस्ट्री को भी अपनी नज़र में रखते हैं और जो कि समझते हैं मामलात को, और तारीख़ और जो हालात हाज़िरा और जो जियो पोलिटिकल हालात हैं इस वक्त, उन सब पे नज़र रखते हुए उनको समझ हो इस बात की कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस इस तमाम जो 22 या 23 करोड़ लोगों अवाम है उनकी एग्जिस्टेंस के लिए और उनकी बका के लिए और उनकी तामीर और तरक्की के लिए नहायत यानी ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा जिसको मैं कहूँगी कि पाकिस्तान के एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा जो कि आपको सोशल मीडिया में अब भरमार उसकी मिलती है, और अक्सर पॉडकास्टर्स जो हैं वो इसी तरफ माइल नज़र आते हैं और बड़े इम्प्रेसिव होते हैं ये पॉडकास्टर्स, बड़ी इनकी इंटेलेक्चुअल दिखाई देती है, महसूस होता है कि जी बहुत ही इंटेलेक्चुअली साउंड है, लेकिन जब आप उनकी जो लॉजिक है या जो उनकी पाइल ऑफ फैक्ट्स है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो इस तरह के दावे करते हैं, जब आप उसको डायसेक्ट करने की कोशिश करो और जब आप उसको जांचने की जब आप कोशिश करते हो, तो फिर आपको महसूस होता है कि यार लॉजिक जो वो पेश करें वो बहुत ही यानी सुपरफिशियल किस्म की है, और अक्सर अगर आप उनकी बयानात को सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि एक ही जुमले में वो कभी मज़हब को ले आते हैं, कभी सियासत को ले आते हैं, कभी तारीख को ले आते हैं, यानी कोई भी उनका जो दावे हैं वो सॉलिड आपको नहीं फील होंगे, बल्कि ऐसा लगेगा सुपर फ्लूइड किस्म के दावे ये करें। इसलिए मुझे लगता है कि जितने भी इस तरह के दावे हैं ना, इन सबको स्क्रूटनाइज करने की बहुत ज़रूरत है, उनको डायसेक्ट करने की ज़रूरत है। और आज के प्रोग्राम में मैं स्पेशली जो चीज़ डायसेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ वो है कि जो सूबे थे जैसे पंजाब हो गया, सिंध हो गया और इवन बंगाल हो गया, इनके अंदर मुस्लिम लीग को क्यों मकबूलियत नहीं हासिल थी। 1937 के जो इलेक्शंस हैं उनमें क्यों उन्हें कोई भी वोट नहीं मिला, और अगर
ان کو نہیں یہ ووٹ ملا تو کیا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمام صوبے کی جو عوام تھے, جو میجورٹی آف پیپل تھے, وہ بالکل بھی پاکستان کے اندر آنا نہیں چاہتے تھے, بلکہ وہ انڈیا کے ساتھ ہی رہنا چاہتے تھے. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی جو ہے سائنٹیفک گراؤنڈس پر جو ہے نا اس چیز کو بریک ڈاؤن کرنا پڑے گا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں, فرسٹ ورلڈ وار جب اینڈ ہوئی اس کے بعد جو ہے برٹش کراؤن جو کہ لنڈن میں اس کا بیس ہے اور کوئین اس کو رول کرتی ہے, اور وہ جو کراؤن ہے انہوں نے 1919 میں آفٹر ورلڈ وار ون یہ اس بات کا اعلان کیا کہ وہ سب کانٹیننٹ کے اندر ایک الیکٹورل سسٹم جو ہے نا اس کو بنانا چاہتے ہیں, اس کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 ہے اس میں یہ بات کہی کہ ایک جو ہے نا امپیریل لیجسلیٹو کونسل ہوگی یعنی اپر ہاؤس, اور ایک جو ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی ہوگی یعنی کہ لوور ہاؤس. لوور ہاؤس جو ہے اس کے اندر صوبوں میں سے ریپرزینٹیٹیوز دیے جائیں گے, وہ 145 ممبرز ہوں گے, اور ان میں سے 104 جو ہے نا وہ الیکٹڈ ہو سکتے ہیں, باقی 41 جو ہے وہ برٹش کراؤن کے نامینیٹڈ ہوں گے. اس کے علاوہ جو اپر ہاؤس ہے جو کہ سینٹر ہوگا گورنمنٹ کا, اس میں 60 آلموسٹ ممبرز ہوں گے, جس میں سے 34 الیکٹڈ ہوں گے اور 26 نامینیٹڈ ہوں گے. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بات باور کروا دوں کہ یہ وہ وقت تھا جب کہ جو کراؤن ہے اس کی مکمل کنٹرول تھا سب کانٹیننٹ کے تمام معاملات میں. برٹش گورنرز یہاں پہ تعینات تھے, برٹش آفیسرز اور آرمی اور سول آفیسرز تمام معاملات کو تمام صوبوں کے اندر اور تمام ڈسٹرکٹس کے اندر وہ کنٹرول کرتے تھے. اور اس طرح کی سچویشن میں اگر کوئی پولیٹیکل سسٹم وہ سیٹ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو الیکشن کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ وہ جتنے بھی لوگوں کو کی نامینیشن پیپرز بھرے جائیں گے اور ایکسیپٹ کیے جائیں گے, وہ سب کچھ تو برٹش کے انڈر کنٹرول ہی ہوگا, اور ان کے فیوریٹ کینڈیڈیٹس ہی ہوں گے جو کہ اس طرح کے الیکشنز میں جو کہ سامنے آئیں گے. اور میں آپ کو یہ بات بھی باور کروا دوں کہ وہ ایسی وقت تھا جب کچھ ہی دہائیوں پہلے تک جو ہے مغل امپائر یہاں پر راج کرتا تھا, اور مغل جو امپائر ہے وہ ایک سلطنت تھی, وہ کوئی الیکٹورل ڈیموکریسی تو تھی نہیں. الیکٹورل ڈیموکریسی کا تو کانسیپٹ ہی شروع ہوتا ہے جب کہ ورلڈ وار ون کے بعد تمام کالونیز جو ہیں وہ آزادی کی طرف مائل ہوتی ہیں, اسٹرگلز اپنی شروع کرتی ہیں, اور ان کے جو کالونائزرز ہیں انہوں نے تمام ممالک میں ایک ایک کر کے الیکشن کے پروسیس کو اور سسٹم کو جو ہے نا وہاں پہ رائج کیا ہر ملک میں. اسی طرح انہوں نے سب کانٹیننٹ میں بھی یہی سسٹم کو رائج کیا. اس میں لائک جو مسلمان تھے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی بڑی آبادی تھی, 20-30 کروڑ مسلمان سب کانٹیننٹ میں اس وقت بھی رہتے تھے, اور وہ تمام جو لوگ ہیں وہ انگریزی تعلیم سے تو ویسے ہی وہ مطلب بالکل اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے. بڑی مشکل سے سر سید نے آ کر کے ان کو قائل کیا کہ نہیں انگریزی اسکولوں میں داخل کراؤ, ادروائز تو زیادہ تر آبادی ایسی ہی ہوگی مسلمانوں کی, ایون ہندوز کی بھی, جو کہ نہ ہی وہ انگریزی فارم کو بھر سکتے تھے, نہ ہی ان کو پڑھ سکتے تھے, نہ ہی ان کو فل کر سکتے تھے. اور اگر کوئی نارمل چیف کسی قبیلے کا یا کوئی جو وہاں کا سردار یا جو بھی کہہ لو, وہ لوگ اگر اس طرح کے نامینیشن پیپرز جمع کرواتے بھی تو کیا وہ ایکسیپٹ ہو جاتے, جبکہ برٹش کا پورا کنٹرول تھا تو وہ تو اپنے فیوریٹ لوگوں کو ہی وہ پیپرز دیں گے اور انہی کے جو ہے وہ پیپرز کو ایکسیپٹ کریں گے. یہ تو ایک سمجھنے والی بات ہے کہ جس کے پاس پاور اور کنٹرول ہوتا ہے, ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں اپنی پولیٹیکل سسٹم میں کہ جن لوگوں کے پاس پاور اور کنٹرول ہوتا ہے وہ کس طرح سے مینیپولیٹ کرتے ہیں الیکشنز کو, اور کس طرح سے اس میں انشور کرتے ہیں کہ انہی کے فیوریٹ لوگ جو ہیں وہ نامینیٹ بھی ہوں, انہی کے فیوریٹ لوگ جو ہیں ان کو الیکشن لڑنے بھی دیا جائے اور وہی جیت کر کے بھی سامنے آئے. تو جبکہ ایک بالکل کلونیل راج ہے جس میں انگریزوں نے یہ بات صاف باور بھی کروا دی ہے کئی دفعہ مسلمانوں پہ کہ ہم جو ہے نا مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا ہندوؤں کو ترجیح دیں گے, بیکاز انہیں یہ خوف تھا کہ اگر مسلمان پاور میں لے آ جاتے ہیں برصغیر کے اندر تو پھر دوبارہ سے برٹش انٹرسٹ جو ہے نا ان کو سیف گارڈ کرنے والا وہاں پہ کوئی نہیں رہے گا, کیونکہ وہ اسی طرح سے بھرپور طریقے سے ان پاور آئیں گے جیسے کہ پہلے ان کی سلطنتیں آتی رہی ہیں. جبکہ ہندو جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہم میجورٹی میں ہیں لیکن ہمیں ہمیشہ دبا کے رکھا گیا ہے اسلامی سلطنتوں کے نیچے, تو وہ زیادہ اس وقت مائل تھے انگریزوں کے ساتھ کوآپریٹ کرنے میں, ان کی تمام انٹرسٹ کو جو ہے وہ سیف گارڈ کرنے میں اور ان سے وعدے کرنے کے لیے وہ زیادہ مائل نظر آتے تھے. تو لہٰذا اس قسم کی سچویشن تھی, اور ایسی سچویشن میں اگر انہوں نے یہ 1920, 23, 26 میں اور 30 میں الیکشنز کروائے تھے تو وہ ایک بہت ہی لمیٹڈ قسم کے موک الیکشنز ٹائپ آپ ان کو سمجھ لیں, جس میں بہت ہی پورے سب کانٹیننٹ میں آپ سوچو کہ 60 لوگوں کو الیکٹ کرنا, یا پورے سب کانٹیننٹ اتنے بڑے سب کانٹیننٹ میں جہاں پر مطلب 50 تو آپ کے صوبے ہی ہوں گے اور ان کے اندر سے صرف آپ کے 100 لوگوں کو الیکٹ کرنا, تو یہ ایک ایکسپیریمنٹل چیز تھی جو کہ جو برٹش کراؤن ہے وہ ادھر ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا. تو اسی ساری سچویشن میں جب 1937 کے الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ دیکھو گے کہ یہ چند صوبوں کا میں نے یہ فرسٹ الیکشن تھے جس میں تمام صوبوں کے اندر ایک مطلب ایک اچھی طریقے کی ایک بڑی کیمپین اور کافی زیادہ الیکٹورل کو بڑھا کے الیکشنز کروائے گئے. تو اس الیکشنز میں آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے کچھ صوبوں کا یہاں پہ صرف بتایا کہ بنگال میں جو ہے وہ کرشنا راجا پارٹی جو کہ ایک مسلم پارٹی
پارٹی تھی انہوں نے زیادہ ووٹ حاصل کیے. مسلم لیگ نے بھی آلدو یہاں پر ووٹ حاصل کیے, لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور مسلم پارٹی تھی, اس نے یہ ووٹ حاصل کیے. NWFP میں تو آپ سمجھ لیں کہ مسلمانوں نے بالکل بھی رول پلے ہی نہیں کیا اس الیکشن میں, اور ایسا لگتا ہے وہ بالکل اس سسٹم سے اور اس چیز سے بالکل ابھی تک بے بہرا تھے. پنجاب میں آپ دیکھو کہ یونینسٹ پارٹی ہے, اس نے 95 سیٹس حاصل کی, اور سندھ کے اندر سندھ یونائٹڈ پارٹی جو ہے اس نے 21 سیٹس حاصل کی, اور ایک اور پارٹی ہے سندھ مسلم جس نے 3 ووٹ حاصل کیے. میں آپ کو ایک یہ میپ بھی دکھا دوں, اس سے بھی آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ پورا سب کانٹیننٹ میں یہ جو الیکشن بظاہر تو ہوئے, لیکن یہ جو براؤن سے کلر میں آپ کو بے شمار علاقہ دکھائی دے رہا ہے, یہ تمام پرنسلی اسٹیٹس تھے, اور ان پرنسلی اسٹیٹس نے بالکل منع کر دیا کہ ہم اس طرح کے الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے. ان کی کیا وجوہات تھی وہ ایک الگ اسٹوری ہے, لیکن جو بلو کلر میں آپ کو یہ سارے پروونسز دکھائی دے رہے ہیں, ان تمام پروونسز میں انڈین جو نیشنل کانگریس ہے جو کہ ہندو ڈومینیٹڈ پارٹی تھی, سب کانٹیننٹ کی, انہوں نے ان سب صوبوں میں جو ہے نا وہ میجورٹی ووٹ حاصل کر لیے. اور جو مسلم میجورٹی کے اسٹیٹ تھے, ایون بنگال میں بھی کانگریس نے ہی میجورٹی ووٹ حاصل کی, ایون دو کہ دوسری مسلم پارٹیز نے بھی کافی ووٹس حاصل کیے. لیکن پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ پنجاب جو ہے وہ ٹوٹلی اس میں یونینسٹ پارٹی کے بہت سارے ووٹ سیٹس, اور سندھ کے اندر یونائٹڈ پارٹی کی سیٹس. تو اور جب آپ یہ اس طرح کا نقشہ سامنے رکھو تو پھر ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ مسلم لیگ سے یہ جو صوبے تھے یہ بالکل ایسوسیٹڈ نہیں ہو پائے تھے, اور جو پاکستان کی موومنٹ ہے, جو انڈیپینڈنس کی موومنٹ ہے, جو اسٹرگل آف انڈیپینڈنس جو پاکستان کی تاریخ میں لکھی گئی ہے, جس کے اندر مسلم لیگ کا ہی کلیدی کردار تھا, اس مسلم لیگ سے نہ ہی بنگال کے لوگ ایسوسیٹ ہوئے تھے, نہ ہی پنجاب کے, نہ ہی سندھ کے. اور یہ جو NWP میں ایک نام نہاد الیکشن کرایا گیا جو کہ آدھے سے بھی کم صوبے میں کروایا گیا, اس میں بھی کانگریس ہی ووٹ لے سکی, اور بلوچستان کیونکہ ایک پرنسلی اسٹیٹ تھا اس وقت, تو یہاں پر تو ووٹنگ ہی نہیں ہوئی. تو کیا اس فیکٹس کو اگر ہم ایسی ہی جوں کا توں مان لیں, یا پھر ہم اس کو تھوڑا سا اسکروٹنائز کرنے کی کوشش کریں کہ کیا وجہ ہے کہ پنجاب اور سندھ اور بنگال میں مسلم لیگ کو ووٹ نہیں ملے اس وقت. اور سب سے پہلے تو آگے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہ جو پنجاب اس وقت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ ایسا پنجاب ہے جس میں جو کہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے, بلکہ اس کا آدھا حصہ ایسا ہے جو کہ انڈین پنجاب اب کہلاتا ہے, اور اس کے اندر سکھ میجورٹی لوگ تھے. اور سکھ میجورٹی ہونے کی وجہ سے پنجاب کا جو سوشل سٹرکچر ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا, یعنی اس کے جو ویسٹ کی طرف مسلم میجورٹی تھی علاقے تھے, اور ایسٹ کی طرف سارے سکھ میجورٹی علاقے تھے, اور ہندو میجورٹی بھی یہاں پر بہت سی تھی. بیکاز آپ کو پتہ ہے پنجاب ایک جو ہے نا 5 دریاؤں کا اماج گاہ ہے, اور یہاں پر بہت زیادہ ایگریکلچرل ویلتھ اس کے اندر ہے, ایگریکلچرل کلچر اس کے اندر موجود تھا. تو لہٰذا یہ ایک ایسی ہی لینڈ تھا جس میں صرف مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ ہندو اور سکھوں کی بھی بہت تعداد تھی جو کہ اس لینڈ کی طرف اٹریکٹڈ تھی, اور یہاں پر صدیوں سے یہ لوگ رہ رہے تھے. سو اس طرح اس کو اب ہم اسکروٹنائز کرتے ہیں مزید کہ بنگال کو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ بنگال میں جو کرشناگ شرامک پارٹی ہے وہ ایکچولی فضل الحق صاحب نے بنائی تھی, جن کو شیر بنگال بھی کہا جاتا ہے, اور یہ پارٹی 1929 میں بنی تھی. اب آپ یہ دیکھ لو کہ کچھ لوگوں کا اگر یہ خیال ہے کہ یہ جو پارٹیز جو جیتی ہیں اس 1937 کے الیکشن میں, یہ ریئل میں ان کی پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, اور یہ جو ان کی اصل پارٹیز ہیں, اور یہ مطلب ان کی بہت پینیٹریشن ہے عوام کے اندر, وہ بات سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کیونکہ یہ پارٹی تو بنی ہی 29 میں ہے, اور اس کے 29 کے مطلب 8 سال کے اندر یہ الیکشن ہو گئے. تو 8 سال کے اندر کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ پورے عوام کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے اور لوگوں کو وہ کرتی ہے. لیکن آف کورس اگر ایک پارٹی سامنے آ جاتی ہے, جیسے کہ فضل الحق نے یہ پارٹی جب بنائی, تو پھر عوام اٹریکٹ ہو گئی کہ ہاں شاید یہی ہمارے لیڈر ہیں, اور شاید انہی کو ہم نے ووٹ دینا. اور اس وقت ان کا ظاہر ہے یہ خیال ہوتا تھا ان صوبوں کے لوگوں کا کہ ہم اپنے مسلم لوگوں کو ووٹ دیں تاکہ ہماری کچھ سے بنے, بجائے اس کے کہ ہم اپنے صوبوں میں انگریزوں کو یا ہندوؤں کو یا سکھوں کو یا کسی اور ایتھنیسٹی کو ووٹ دیں. تو اس لیے بھی ان کی یہ جو پارٹیز ہیں یہ فوری طور پہ جیسے ہی بنتی تھی یہ پاپولرائز ہو جاتی تھی ان کے صوبوں میں. لیکن یہ فضل الحق جو شیر بنگال ہے, ان کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 1940 میں جب لاہور ریزولوشن ہوئی, اس وقت فضل الحق جو ہیں انہوں نے یہ لاہور ریزولوشن لاہور کے اندر اس کو اٹینڈ کیا, جناح صاحب کے ساتھ ہی موجود تھے, اور اس وقت انہوں نے ہی یہ پروپوزل سامنے لے کر آئے کہ مسلم میجورٹی جو پروونسز ہیں برصغیر کے اندر ان کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنا دیا جائے, جس میں جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں, یونٹس ہیں, وہ آٹونومس اور ساورن ہوگی, یعنی ہر صوبہ جو ہے وہ آٹونومس ہوگا لیکن وہ اکٹھے مل کر ایک اکٹھا اسٹیٹ بنائیں گے. تو دیٹ مینس کہ یہ جو کرشناگ شرامک پارٹی ہے جس نے زیادہ ووٹ لیے بنگال کے اندر, اور مسلم لیگ کو اس وقت ووٹ نہیں ملے, ان کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے خود سے
کچھ سالوں کے بعد محسوس کر لیا، دیکھ لیا کہ مسلم لیگ کتنی مقبولیت حاصل کری پورے برِ صغیر میں، اور پوری برِ صغیر کے مسلمان اس کے ساتھ کیسے جڑے ہیں، بنگال کے مسلمان بھی اس کے ساتھ جڑ رہے ہوں گے، تبھی فضل الحق نے اس کے اندر شمولیت بھی اپنی پارٹی کو ان کی مسلم لیگ کے اندر مرج کرنے کی بات کی، اور اس کے بعد یہ ریزولوشن کو انہوں نے خود پریزنٹ کیا کہ ہم ایک الگ ملک بننا چاہتے ہیں، اور یہ ملک اس کا نام کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی پاکستان ہوگا. سو یہ اسٹوری ہے بنگلہ دیش کی. اور یہ فضل الحق کی اب تصویر بھی دیکھ لیں، ان کو شیر بنگال کہا جاتا تھا، بہت ان کی عزت اور مقبولیت ہے، ابھی بھی بنگلہ دیش کی ہسٹری میں ان کو بہت جو ہے نا جگہ ملتی ہے. سو یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کو دیکھ لیتے ہیں. یونینسٹ پارٹی جنہوں نے 95 سیٹس اس میں لی 1937 کے الیکشن میں، ان کے جو فاؤنڈر ہیں یہ پارٹی کب بنی، یہ بھی 1923 میں بنی. اب آپ یہی چیز دیکھ لیں کہ 1923 میں یہ پارٹی بنی اور 10 سے 12 سال اس کی زندگی تھی جب یہ 1937 کی الیکشنز میں ان کو یہ سیٹس ملی. اور ظاہر ہے وہاں کی جو عوام ہے، اور یہ میں دوبارہ ریمائنڈ کروا دوں کہ یہ وہ پنجاب ہے جو کہ سکھ والا ویسٹ پنجاب، ایسٹ پنجاب بھی اس کے اندر شامل تھا. تو فضل حسین نے جب یہ پارٹی بنائی، اور اس کے بعد اس کے جو اسٹرانگ دو لیڈر سامنے آئے اس پارٹی میں، سکندر حیات اور خضر ٹیوانہ، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اس پارٹی کو جو لے کر چل رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر ہندو ووٹ بھی مل رہا ہے، سکھ ووٹ بھی مل رہا ہے، اور یہ سب ہمارے دوست ہیں، اور یہ سب ان کے ساتھ ہم اتنی صدیوں سے رہ رہے ہیں، اور یہ سب ہمارے بہن بھائی ہیں. اور وہ اس وقت محسوس نہیں کر پا رہے تھے کہ پاکستان جو ایک انڈیپینڈنٹ موومنٹ مسلم لیگ کے انڈر چل رہی ہے، اس میں تمام برصغیر کے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں اور ان کی جو آزادی ہے اور ان کی جو فیوچر ہے اس کو سیکیور کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور آپ اگر ایک صوبے کو لے کر کے کہیں کہ نہیں جی ہم تو سب مل کر رہنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایک غلط بات تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو احساس ہوا، اور اسپیشلی جب 1946 میں مسلم لیگ نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی کال کی، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس وقت نہرو نے کیبنٹ مشن کو ماننے سے، اس کی جو پلان کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اس نے بولا تھا کہ ہم کسی الگ الگ صوبوں کو، الگ ملک کے الگ صوبے نہیں بننے دیں گے، اور ہمیں ایک ہی انڈیا چاہیے. اس وقت جنہوں نے جو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا جب کال کیا، اور وہ ایک پیسفل پروٹیسٹ کی کال تھی کہ پورے سب کانٹیننٹ میں ایک پہیا جام اور ایک شٹر ڈاؤن ہڑتال ہم شروع کر دیں. لیکن جب یہ کال جنہوں نے دی تو اس کی نتیجے میں کمیونل وائلنس شروع ہو گیا بہت سارے صوبوں میں پورے برصغیر کے اندر، اور مسلم ہندو کے بیچ میں جو ہے نا بہت سارا کانفلکٹ اور خون خرابہ یہ شروع ہو گیا. اور پنجاب کے اندر بھی کافی جگہوں پر جو ہے نا یہ خون خرابہ شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے لیکن 1937 کے الیکشن جیتنے کے فوراً بعد سکندر حیات اور خضر ٹیوانہ نے یہ دیکھ لیا کہ مسلمان جو ہیں وہ مسلم لیگ کی طرف مائل ہیں، اور وہ پورا ایک الگ انڈیپینڈنٹ کنٹری حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور مسلم لیگ کی جو پاکستان موومنٹ ہے وہ کیا ہے جس کے ساتھ یہ تمام لوگ جو ہے نا وہ جڑ کے رہنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے جو سکندر حیات ہیں انہوں نے اکتوبر 1937 میں الیکشن کے کچھ ہی عرصے بعد یونینسٹ پارٹی کے مسلم ایلیمنٹس کو مسلم لیگ کے ساتھ جوڑ دیا تھا. اور 1946 میں جب جنہوں نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا جو کال دی تھی، کیونکہ نہرو نے اس وقت جو ہے نا وہ مشن کیبنٹ مشن کے جو پلان ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اسے کہا تھا کہ ہم الگ دو کنٹریز نہیں بنیں گے، ہم ایک ہی رہیں گے. تو اس کے اوپر جنہوں نے ایک ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی کال دی تھی، وہ ایک پیسفل پروٹیسٹ کی ہی کال تھی. لیکن جب جنہوں نے وہ کال دے دی تو اس کے نتیجے میں پورے برصغیر میں کمیونل وائلنس جگہ جگہ پہ شروع ہو گیا، اور مسلم ہندو کے بیچ میں کانفلکٹس اور میسیکرز اور یہ چیزیں شروع ہو گئی. پنجاب کے کئی علاقوں میں بھی یہ میسیکرز اس طرح کے شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے سمجھ میں آ گئی سکندر حیات اور خضر ٹیوانہ کو کہ یہ ہماری یونینسٹ پارٹی نہیں چلے گی، اور مسلمانوں کے جذبات کیا ہیں اور وہ مسلم لیگ کے ساتھ کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں. سو یہ جو یونینسٹ پارٹی ہے اس نے خود ہی سے ایک طرح سے دم توڑ لیا. اس کے بعد اور میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں سکندر حیات خان کے بارے میں بھی کہ یہ ایک بہت ہی امیر شخص تھے، بہت ساری کمپنیز کے مالک تھے، واٹی، ایسٹیٹ، امرتسر، قصور ریلوے کمپنی، اور یا پیپلز بینک آف نارتھ انڈیا، سیالکوٹ ناروال ریلوے، پورٹ لینڈ سیمنٹ، واسٹون، مطلب بے شمار کمپنیز کے یہ اکیلے واحد جو ہے نا وہ مالک تھے. کس طرح وہ اس کے مالک بنے؟ بیکاز آف دا ریزن کہ ان کو KBE کا خطاب میں ملا ہوا تھا، موسٹ ایکسلنٹ آرڈر آف دا برٹش امپائر کا. بیکاز یہ جب انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا تو پھر فرسٹ ورلڈ وار میں وہ وار ریکروٹمنٹ آفیسر کے طور پہ وہ کام کرتے رہے. اور وار ریکروٹمنٹ آفیسر کا یہی مطلب ہے نا کہ فرسٹ ورلڈ وار میں برصغیر سے بے شمار لوگوں کو وار کے لیے ترغیب دینا، ان کو ریکروٹ کرنا، اور پھر برٹش مفادات جہاں جہاں بھی ہیں وہاں پہ جنگوں پہ ان کو بھیجنا. سو اس کے ہی نتیجے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ فیورٹ بن گئے، ایپل آف دی آئی بن گئے برٹش کراؤن کے. اور پھر ان کو اتنے سارے مراحت اور اتنی ساری پاسبلٹیز ان کے لیے کھل گئی کہ وہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کے جو ہے نا مالک بن گئے، اور بہت ہی امیر ترین. تو ظاہر جب ایسے سچویشن میں ایک انسان ہوتا ہے تو پھر اس کو تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم اچھے ہی چل رہے ہیں برصغیر کے اندر، لیکن وہ تو ایک کیپٹلسٹ قسم کی شخصیت بن گئے نا، ایک بزنس مین قسم کی شخصیت بن گئے، جن کا ذہن ہے یا ان کے جو جذبات ہیں وہ عام عوام کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اپنے بزنس اور اپنے مفادات کے ساتھ زیادہ جڑے ہوئے تھے. اسی لیے سکندر حیات نے فیل کیا کہ یہ جو میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، اور جو
ہمارے یہ صوبے کے جو عوام ہیں ان کی جو جذبات ہیں اور ان کی جو محبت ہے وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہے اور پاکستان موومنٹ کے ساتھ ان کی وہ جذبات ہیں. اسی طرح سے میں آپ کو یہ خضر حیات ٹوانا کا بتا دوں کہ وہ بھی اسی طرح کے آدمی تھے. ان کے پاس وہ ایک بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے. ٹوانا فیملی جو ہے اس کے پاس 45,000 ایکڑ زمین تھی اور وہ اپنے جو علاقے کے بہت بڑے جاگیردار سمجھ جاتے تھے اور بڑا لیوش لائف سٹائل تھا ان کا. گرے ہاؤنڈز اور کارز اور اس طرح کی چیزیں ان کو بہت پسند تھی اور لائک آپ سمجھ رہے نا کہ ایک ایرسٹوکریٹ قسم کے یہ انسان تھے اور ان کی فیملی بھی ایک ایرسٹوکریٹ فیملی تھی. اور اسی وجہ سے جو ہے یہ ان کو بھی KCSI یعنی ایگزالٹڈ آرڈر آف دا اسٹار آف انڈیا اور OBE یعنی موسٹ ایکسلنٹ آرڈر آف دا برٹش امپائر کیوں ملا تھا؟ بیکاز ان کے مفادات کو وہ برٹش کراؤن جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتا تھا, ان کا خیال رکھتا تھا اور یہ برٹش کراؤن کے مفادات کا. سو میرا مقصد کسی کی پرسنالٹی کو ملائن کرنا نہیں ہے بلکہ یہ بتانا کہ اس وقت جس سوچ کے تحت یہ پارٹیز بنائی گئیں اور جس حالات کے تحت یہ پارٹیز بنائی گئی, جب یہ وقت اور یہ بہت تیزی سے ہوا یعنی ودن 10 ایئرس کے عرصے میں یہ ایک پارٹی جو اوپر آئی اور اس کو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہم غلط کر رہے ہیں اور انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ اپنے مستقبل کو جوڑ لیا انہی لیڈرز نے. اور یہ بات بھی میں یہاں باور کروا دوں کہ کچھ ہمارے جو انٹیلیجنسیا ہے, اینٹی پاکستان انٹیلیجنسیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو انٹرنل پروونسز تھے نا جو کہ جہاں پہ تمام صوبے جہاں پر مسلمان موجود تھے لیکن مائنورٹی میں موجود تھے, وہ تو پاکستان موومنٹ کے ساتھ جڑ گئے تھے بیکاز آف دا ریزن کہ ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم پاکستان نہیں بنا تو ہم تو بیچ میں اکیلے رہ جائیں گے اور ان کے لیے وہ ایک ایگزسٹینشل معاملہ تھا. لیکن یہ والے جو صوبے جن میں میجورٹی تھی ان کو تو پاکستان کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو وہ لوگ جو ہے نا ان کو میں غلط یہاں پہ ثابت کر رہی ہوں کہ یہی پارٹیز جنہوں نے ایک دفعہ تو 1937 میں یہ الیکشنز جیت لیے لیکن بہت ہی جلد انہوں نے خود بخود مسلم لیگ کو امبریس کر لیا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا بیکاز انہیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ موومنٹ ہے پاکستان کی وہ تمام بر صغیر کی جو کوششوں اور کاوشوں کی محور ہے اور اس سے ہم الگ ہو کر کے نہیں رہ سکتے. اور سندھ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ عبداللہ ہارون اور شاہ نواز بھٹو نے 1936 میں یہ سندھ یونائٹڈ پارٹی بنائی تھی. یعنی الیکشن سے صرف ایک سال پہلے یہ پارٹی بنی تھی, ان کو یہ سیٹیں تو ملی لیکن انہوں نے بھی بہت جلد محسوس کر لیا. عبداللہ ہارون انہوں نے تو 1937 کے الیکشن کے فوراً بعد ہی مسلم لیگ کو جوائن کر لیا اور اپنی ساتھ کے جو لوگ ہیں ان کو مرج کر دیا مسلم لیگ کے اندر اور بلکہ اپنی سندھ یونائٹڈ پارٹی کو مکمل طور پہ مسلم لیگ کے اندر مرج کر لیا. کوئی وجوہات تھیں ظاہر ہے, انہیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ مسلمانوں کی ایسپیریشنز کیا ہیں, ان کے صوبے کے لوگوں کی ایسپیریشنز کیا ہیں. رہی بات شاہ نواز بھٹو کی, وہ خود بھی ایک ایرسٹوکریٹ تھے, ان کے پاس بھی سندھ کے اندر بے شمار ہزاروں ایکڑ ان کے پاس لینڈ تھی ان کی فیملی کے پاس. میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں کہ بھٹو فیملی کے پاس 250 ایکڑ لینڈ تھی اور وہ سندھ اور لڑکانہ اور سکر جیکوب آباد میں کیسے ایک فیملی کی اتنی زیادہ لینڈ پھیلا ہو سکتا ہے. ظاہر ہے اس میں جو برٹش کراؤن ہے اس کی کچھ خاص ان کے ساتھ دوستی بھی ہوگی, کچھ ان کے ساتھ تعلقات بھی ہوں گے. بہرحال یہی جو شاہ نواز بھٹو ہیں یہ 1931 میں جب انہوں نے لنڈن میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے یہ بھی گئے ہوئے تھے, اس وقت انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ سندھ کو بامبے سے الگ کر دیا جائے اور یہ 2 الگ پروونسز بنا دی جائیں. تو آپ سوچو کہ ایک انسان جو کہ اپنے صوبے کے ہی 2 حصے بنانے کے لیے 31 میں چلا گیا تو پھر وہ اس کو کیا اس کی ایک کیا آئیڈیالوجی ہے کہ وہ اب انڈیا کے ساتھ مل کر رہنا چاہ رہا ہے. تو یہ تو ساری ایک پولیٹیکل اسٹانٹ سے لگ رہے ہیں کہ جو ان لوگوں نے کیا. بھٹو نے البتہ شاہ نواز بھٹو نے جو ہے اور ہارون عبداللہ جو ہے وہ 37 کے الیکشن میں دونوں ہی ہار گئے تھے. ان دونوں نے اپنی سیٹس لوز کر لی تھی. ان کی پارٹی کے دیگر لوگ تھے جو کہ جیت گئے تھے لیکن وہ خود دونوں وہ ہار گئے تھے. اور اس کے بعد جو ہے لارج اسکیل ڈیفیکشن ٹک پلیس ان دا اسمبلی اینڈ بھٹو ریزائن فرام دا پارٹی اینڈ ہارون ایونچولی مرجڈ ہز پارٹی ٹو دا آل انڈیا مسلم لیگ. اور بھٹو ریٹرن ٹو بامبے ٹو بیکم چیئرمین آف بامبے سندھ پبلک سروس کمیشن ارلی ان 1947. پاکستان بننے سے تھوڑے دن پہلے بھٹو joined the Council of Ministers of Mohammad Mahabat Khan III, the Nawab of Junagadh, and became the Diwan or Prime Minister of Junagadh. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب پاکستان اور انڈیا بن گئے, الگ ملک بن گئے, تو شاہ نواز بھٹو خود جو ہے انہوں نے خط لکھا انڈین گورنمنٹ کو کہ آپ آئیں اور آ کر کے جوناگڑھ اسٹیٹ کے اوپر اپنا قبضہ مطلب کر لیں. اور جب یہ ہو گیا اس کے بعد وہ لاڑکانہ ڈسٹرکٹ میں موو ہو گئے. تو پھر اس طرح کے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے؟ کیا عوام ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی؟ کیا عوام ان لوگوں کو پسند کرتی تھی؟ اور کیا حقیقت حال یہ نہیں تھی کہ صرف اس لیے کہ کیونکہ وہ مسلم پارٹیز تھیں اس لیے لوگوں نے ان کو ووٹ تو دیا لیکن جلد ہی وہ سمجھ گئے کہ ان کی اصل ڈریمز, ان کی اصل توقعات, ان کی اصل ایسپریشنز جو ہیں وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں. سو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1945 کا الیکشن ہے, اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہی ہوا کہ مسلم لیگ آلدو کہ 37 سے بھی بہت پہلے ان کی موومنٹ اور تحریک اور لوگوں کے اندر ان کی جو مقبولیت اور موجودگی تمام
صوبوں میں جو ہے نا پہلے سے بھی بہت زیادہ تھی، لیکن 45 کے الیکشنز میں انہوں نے اس چیز کو لائک کنسالیڈیٹ کر دیا، جہاں کی جو لوکل پارٹیز ہیں وہ بھی مسلم لیگ کے اندر مرج ہو گئی، اور 1945 کے الیکشن میں جو مسلم صوبے تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اور سندھ یہ دونوں کے اندر مسلم لیگ کو میجورٹی ووٹ حاصل ہوئے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ بنگال کے اندر بھی مسلم لیگ کو ہی میجورٹی ووٹ حاصل ہوئے، اور جو باقی صوبے ہیں دیگر ان میں آپ دیکھ رہے ہو اتر پردیش میں بھی مسلم لیگ کو بھی کافی ووٹ ملے، یہاں پہ اڑیسہ اور بنگال میں بھی کافی ان کو ووٹ ملے، اور پھر یہاں آپ دیکھ رہے ہو یہ کرناٹکا ہے اور مختلف اور صوبے ان میں بھی مسلم لیگ کو ووٹ ملے، اور اس الیکشن میں بھی جو پرنسلی اسٹیٹس تھے وہ تمام ان الیکشن سے بالکل الگ تھلگ رہے، اور کچھ آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہو کہ ریڈ کلر میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ یورپین یعنی برٹش لوگوں کو بھی یہاں پر سیٹیں ملی ہیں کچھ، تو اس کا یہ مطلب ہے ظاہر ہے کہ ابھی تک کے جو الیکشنز تھے اس میں کنٹرول اور جو سب سسٹم کو کنٹرول کرنا وہ تو ابھی تک برٹش کے ہاتھ میں ہی تھا، اور یہ الیکشنز ہونے کے باوجود ان پارٹیز کو اور ان لوگوں کو ان الیکٹڈ امیدواروں کو وہ پاور نہیں ملتی تھی جس کا وہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ ان کو مل رہی ہوں گی، اسی وجہ سے 1937 کا جو الیکشن ہے وہ ناکام ہو گیا تھا، بیکاز اس کو تو انڈین کانگریس نے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ہم یہ اسمبلیز ہم توڑیں، بیکاز انہیں سمجھ میں آ گیا کہ آلدو کہ وہ ریپرزینٹیو کہلائے تو جا رہی مگر ان کے ہاتھ میں کوئی پاور برٹش کراؤن نہیں دے رہا، تو 45 کے الیکشن کے بعد یہ بات کلیئر ہو گئی برٹش کراؤن کو کہ ہم نے جانا تو ہے ہی، اور اب ہم نے ہمارے جو صوبے ہیں وہ بھی لائن اپ ہو گئے کہ کون سے جو ہیں وہ پاکستان بنیں گے اور کون سے جو صوبے ہیں وہ انڈیا بنیں گے، اور جو باقی رہ گئے پرنسلی اسٹیٹس کی ایشو اس کے لیے اب آپ دیکھ لیا کہ کشمیر میں بھی انہوں نے بہت گڑبڑ کی، اور بلوچستان میں بھی کچھ گڑبڑ ہوئی، لیکن وہ ایک الگ ہسٹری ہے جس کو ہم بعد میں بات کریں گے۔ سو اس پوڈ کاسٹ کو بنانے کا مقصد یہی تھا، صرف آپ لوگوں کو یہ بات بتانا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پارٹیز جو ہیں یہ تو بالکل یہ صوبے جو ہیں اپنی اپنی پارٹیز کے ساتھ الائن تھے اور مسلم لیگ سے ان کے کوئی تعلقات نہیں تھے، اگر ایسا ہوتا تو 45 کے الیکشنز بھی کسی کو پتہ تو نہیں تھا کہ 2 سال بعد پارٹیشن ہو جانی ہے، ابھی تو سب کچھ ویگ تھا اس وقت بھی، تو کیوں نہیں انہوں نے اپنی انہی پارٹیز کو ووٹ دیا، کیوں انہوں نے وہ پارٹیز کیوں ڈیڈ ہو گئیں، کیوں ان پارٹیز کو دوبارہ سے کوئی ووٹ نہیں ملا، اور تمام ووٹس جو مسلم ووٹ تھے وہ مسلم لیگ کو ہی ملے۔ سو یہ سب کچھ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا، اور ان چیزوں کو ان کی اویئرنیس ہونا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس بات سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جو پورے بر صغیر کے مسلمان ہیں ان کی ایسپریشنز کیا تھیں اور وہ کس پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔